नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत माइदा आयत नंबर 109 and 1120। लफ्ज़ी तर्जमा, यौमा जिस दिन यजमाउ जमा करेगा अल्लाह अल्लाह रसूला पैगम्बरों को, फयकूलु फिर पूछेगा, माज़ा क्या उजिब तुम्हें जवाब मिला। क़ालू वो कहेंगे, ला नहीं इल्मा कोई ख़बर लना हमें, इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही, अल्लामुल बहुत ही इल्म वाला जानने वाला, क़य्यूम है गैब की बातों का। इस जब क़ाला फरमाएगा अल्लाह अल्लाह, या ईसा ए ईसा अलैहिस्सलाम, इब्नु मरजमा ए ईसा इब्न मरियम के बेटे, उज़कुर याद करो नेमती मेरे एहसानों को, अलैका अपने ऊपर, व अला वालिदातिका और अपनी वालदा पर, इस जब अय्यदतु का कि मैंने तुम्हारी मदद की, बिरूहिल कुदस साथ पाक रूह के, तो कल्लिमुन नासा कि तू बातें करता था, फिल महदी गोद में, व कहला और ढेर उम्र में, वाइज़ और जब अल्लम तुका मैंने तुझे सिखाया, किताबा किताब, वल हिकमता और दानाई की बातें, व तौराता और तौरात, वल इंजील और इंजील, वाइज़ और जब तख्लुकु तो बनाता था, मिनत तीनी मट्टी से, कहायती मानिन तायरी परिंदे के, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, फ़तन फुखु फिर तो फूंक मारता था, फ़ीहा इसमें, फ़तकून पस वो हो जाता था, तायरन परिंदा, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, व तुबरियु और अच्छा करता था तू, अकमाहा मादरजाद अंधे को, वल अबरासा और सफ़ेद दाग वाले को, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, वइज़ और जब तुखरिजु तो निकाल खड़ा करता था, मौता मुर्दे को, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, वइज़ और जब कफ़फ़ तो रोका मैंने बनी इसराइल को, अनका तुझसे, इस जब कि जीता हूँ आया तो उनके पास, बिलबय्यिनात रोशन निशानियाँ लेकर, फ़क़ाल आपस कहने लगे, अल्लाह जिना वो लोग जो काफ़ारू काफिर थे, मिनहुम इनमें से, इन नहीं हाज़ा ये, इल्ला मगर, सिहरुम मुबीन इस्तग़फ़ार किसरी जादू है। तला अपने एहसानात याद करा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि मैंने किस किस तरह से आपकी मदद फरमाई। आज जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा करेगा, फिर कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया। वो कहेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तू ही छुपी बातों को बहुत खूब जानने वाला है। इनके कुछ मसाइल और अहकाम बयान करने के बाद अब क़यामत के बाज़ अहवाल ज़िक्र फरमा दिए, ताकि नाफरमानी करने वालों को डांट डपट हो। अल्लाह ताला ने खबर दी है कि वह क़यामत के दिन अम्बिया से मुखातिब होकर ये पूछेगा कि इनकी इन उम्मतों ने जिनकी तरफ इन्हें मबूस किया गया था, इन्हें क्या जवाब दिया था। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत अराफ में, तो यकीनन हम इन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और यकीनन हम रसूलों से भी ज़रूर पूछेंगे। और फरमाया सूरत हिज्र में, सो तेरे रब की कसम है, सुभान अल्लाह, यकीनन हम इन सब से ज़रूर सवाल करेंगे और इसके बारे में जो वो किया करते थे। आज हम जो अमल कर रहे हैं इसके बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा। हमने वक़्त कैसे गुजारा, हमने जवानी कैसे गुजारी, हमने माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर लगाया, और इल्म जब हासिल किया तो उसका क्या किया, उसको क्या हमने लोगों तक पहुँचाया। ये सब सवाल होंगे, और ये 5 सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब दिए बगैर इंसान अपनी जगह से हिल ना सकेगा। तो इन 5 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें और अपने रोज़मर्रा की रूटीन को देखा करें, चेक किया करें कि अल्लाह ताला को हमने जवाब देना है इस बारे में, तो क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला हम बड़े मसरूफ़ थे, मैं तो घर में बर्तन धो रही थी, मैं तो कपड़े धो रही थी, और फिर मैं बच्चों को देख रही थी, और फिर मैं शोहर का भी ख्याल रख रही थी, और ड्रामे भी ज़रूरी थे, फ़िल्में भी देखनी थी, और ये सब चीज़ें, ये वक़्त का हिसाब लिया जाएगा। तो आप कैसे हिसाब देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमाया कि देखो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें मेरी इजाज़त से गाफिल ना कर दे, और वो गाफिल करने वाला गाफिल कहीं तुम्हें गाफिल ना कर दे, यानी शैतान, और कहीं उसके धोखे में तुम दुनिया की ज़िंदगी में खो मत जाना।
اور بہت اہم اور بڑی بات میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ مسلمان اور مومن میں یہ فرق ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے، یعنی مومن یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے اور پھر اس کے احکام جو ہیں ان کو بھی ماننا اہم ہے، اور اس کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کی باتوں کو بھی مانتا ہے۔ یہی اعمال جو ہیں وہ آگے چل کر ہمارے کام آنے والے ہیں، جن کو کہ ہم وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، استغفر اللہ۔ وہ اس چیز کا گلہ کریں گے اپنی قوم سے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، حجراً محجورا، اور ایسے چھوڑ دیا تھا کہ پکا چھوڑ دیا تھا۔ تو خدا را خود پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور انسان خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ مرد ہیں کہ کمانے میں مصروف ہیں، عورتیں ہیں کہ گھر سنبھالنے میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ بے شک یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، مرد کا کما کر گھر لانا اور عورت کا گھر کو سنبھالنا، مگر اصل جو مقصد تھا ہمارا دنیا میں آنے کا وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پیدا کیے جن و انس مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیرے لیے بنا دیا اور تجھے اپنے لیے۔ ان باتوں کو سوچا کرے اور کوشش کیا کرے اپنے لیے، اپنی جانوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے کچھ وقت تھوڑا سا اپنے ذکر و اذکار کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے، تاکہ اس کو سمجھ کر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں، اور خیر خواہی کرتے ہوئے اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا کریں۔ جو خیر آپ کو مل رہی ہے وہ خیر آپ دوسروں میں بھی بانٹا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بانٹنے سے کسی سننے والے کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر آپ کو، وہی چیز آپ کے لیے باعث نجات بن جائے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو۔ ہو سکتا ہے کہ جب اعمال تول رہے ہوں قیامت والے دن تو ہمیں اس چھوٹی سی نیکی کی ضرورت پڑ جائے۔ بے شک فرمایا کہ راستے سے پتھر ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، یا بے شک اپنے بھائی کی طرح مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ جمع ہو کر انشاءاللہ نیکیوں کے پہاڑ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم تو یقیناً انہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ عز و جل کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے کریں گے، یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا، جس کی طرف درج حدیث جو میں بھی واضح اشارہ ملتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی، کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کی بدعت سے محفوظ فرمائے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ قال اللہ اور قال رسول اللہ، اللہ نے کیا کہا اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، بس یہ ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے، اس کے گرد گرد ہماری زندگیاں جو ہیں وہ گھومنی چاہیے، تو ہی ہمیں آسانیاں ملیں گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تو گود میں اور دیر عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے تو بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو میں ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا
استغفار کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پہلے تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا تھا یا ان کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا تھا۔ پھر ہر نبی سے الگ الگ یہی سوال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کو بالخصوص اس لیے ذکر کیا گیا کہ آپ کی امت نے مستقلاً کئی الہ بنا لیے تھے۔ سوال و جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ احسانات قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اس مقام پر یکجا کر کے ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ حسب ذیل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے جبریل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش فطری طریق سے ہٹ کر خرق عادت معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام پر اللہ کا یہ احسان تھا کہ آپ کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں جب بچہ بولنا سیکھتا بھی نہیں، اس طرح کلام کرتے تھے کہ جیسے ایک پختہ عقل والا آدمی گفتگو کرتا ہے۔ آپ تورات کی عبارتیں فر فر سنا دیا کرتے تھے، جس سے یہود کے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے۔ پھر 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ پر انجیل نازل ہوتی رہی۔ آپ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا۔ اسی طرح مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بینا بن جاتا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کسی برس والے یعنی کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا تھا، اور آپ کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ ہو کر کھڑا ہونے کا حکم کہہ دیتے تو وہ اللہ کے حکم سے قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ کہ تم جادوگر ہو اور تمہارے یہ کارنامے سب کچھ جادو ہی کا کرشمہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جب مبعوث فرمایا تو جو اس وقت جس چیز کا چرچا زیادہ ہوتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور جادو کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے عطا کیے کہ جو کسی جادوگر کے بس کا کام نہیں تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا گیا تو تب جو بڑے بڑے حکماں تھے اس وقت، بڑے بڑے حکیم اور حکماں جو ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے وہ علاج بڑے بڑے مریضوں کا کرتے تھے، یعنی ایسے مرضوں کا کہ جن کا علاج ممکن نہیں تھا۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو ایسے ان کو معجزات عطا فرمائے کہ جس سے کوئی بڑے سے بڑا حکیم یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی جو مادرزاد اندھا ہے اس کو نظر آنا شروع ہو جائے، یا پھر کوئی مردہ ہی کھڑا ہو جائے اٹھ کر، تو یہ بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں۔ اور برس کا مرض آپ کو پتہ ہے کہ وہ درست نہیں ہوتا، تو وہ کسی کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا۔ اور جو سب سے اہم جملہ ہے ہر معجزے کے آخر میں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔